अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ किंगडम में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं तारीखी वाक़यात पर मबनी मोहम्मद बिन कासिम की दास्तान किस्त नंबर 4। सिंध से अबैदुल्ला की शहादत और मुसलमानों के लश्कर की पसपाई की रूह फरसा इत्तला हज्जाज को मिली तो इसे राजा दाहिर की ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा हुआ। हिंदुस्तान सैकड़ों बल्कि हज़ारों छोटे बड़े राजवाड़ों में बटा हुआ था। इसने सिंध को भी एक ऐसा ही राजवाड़ा समझ रखा था, हालांकि ऐसा नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सिंध का वसी और इस इलाका ही ऐसा था जो टुकड़े होने से बचा हुआ था। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ एक राजा दाहिर बिला शिरकत गैर हुकूमत थी। कोड़ियों का जमाना राजा चंद्र के दौर में खत्म हो चुका था। सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन गुर्बत और अफलास के बाइस रैयत हुनूस माल के बदले माल के उसूल पर अमल पैरा थी। दूर दराज की बस्तियों में कहीं कहीं सिक्कों के तौर पर कोड़ियों का चलन भी बाकी था। राजा दाहिर के बाप दादा ने अपनी तमाम तर बदमाशियों के बावजूद सिंध के इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो दी थी, और इसी का नतीजा था कि राजा दाहिर को जो हुकूमत मिली, हिंदुस्तान भर में इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। राजा दाहिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हुक्मरान था। हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा वलीद अव्वल को, जो चंद माह कबल अब्दुल मलिक बिन मरवान की तबी मौत के बाद मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुआ था, सिंध के हालात और अबैदुल्ला की शिकस्त से आगाह करके दोबारा लश्कर कशी की इजाज़त चाही तो खलीफा वक्त ने इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। इसने हजरत हाकिम बिन जिबाला की इस मुकफ़ा और मुसज्जा तहरीर का हवाला दिया, जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश की गई थी, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में मुतनब्बे किया गया था कि सिंध में कम तादाद में फौज भेजी गई तो ज़ाया हो जाएगी, और बड़ी तादाद में भेजी तो भूख और प्यास से मर जाएगी। हज्जाज ने समझाया कि वक्त कभी यकसा नहीं रहता। मज़कूरा तहरीर उन दिनों की है जब दियारे हिंद में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। मकरान पर मुसलमान काबिज हैं और अक्सरियत इस्लाम कबूल कर चुकी है। खाने पीने की रसद मकरान से जारी रहेगी। इलावा अजीज सिंध में मौजूद बुद्ध भी अपनी सी मदद करेंगे, क्योंकि वो राजा दाहिर के मजालिम से तंग आ चुके हैं और दिल से चाहते हैं कि जालिम हुकूमत जल्द अज जल्द कैफरी किरदार को पहुंचे। इन दलाइल से वलीद थोड़ा बहुत नरम हुआ। आमादगी का इजहार करते हुए लश्कर के अखराजात का तखमीना लगवाया और आदाद शुमार पर नजर पड़ते ही दोबारा हत्थे से उखड़ गया। उसने कहा, मुसलमानों का खजाना महज उम्मीद मुहूम पर इतना ज्यादा खर्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हिंदू कितने ही तितर बितर क्यों ना हो और कितने ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ना बटे हों, सिंध पर की जाने वाली लश्कर कशी को हिंदू धर्म पर हमला समझा जाएगा। हिंदुस्तान भर के बुतपरस्त मुत्तहिद होकर हमारे खिलाफ सफ आरा हो जाएंगे, और हमारी फौज कितनी ही कसीर क्यों ना हो, इनके नज़दीक एक मुट्ठी भर फौज से ज़्यादा नहीं होगी और बुरी तरह शिकस्त से दो चार होकर मारी जाएगी। हज्जाज अपना सा मुंह लेकर मायूस और नामुराद वापस हो गया। उबैदुल्ला की कमान में जाने वाले लश्कर को गर्चे शिकस्त हुई थी, लेकिन मुसलमान जिस बेजिगरी से लड़े थे और पंजाबों राजपूताने से राजा दाहिर की मदद के लिए आने वाले फौजों की नरगे में घिर जाने के बावजूद जिस बहादुरी से मुकाबला किया था, इसको देखकर राजा दाहिर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब तक इसने मुसलमानों की फतूहात की सिर्फ दास्तानें ही सुनी थी, लेकिन अंदाजा पहली बार हुआ कि फतूहात किस बिना पर हुई। मुसलमान मौत से बेखौफ होकर लड़ते थे और मैदान जंग में मारे जाने को अपनी कामयाबी करार देते थे। ऐसों को शिकस्त देना आसान नहीं था। कुफर ने हमेशा अपनी कसीर तादाद और सामान्य जंग पर भरोसा किया है। मुसलमानों की बहादुरी से राजा दाहिर मुतासिर तो बेशक हुआ, लेकिन फतह का नशा ऐसा था कि वो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा। इसे यकीन होगा कि मुसलमान दोबारा सिंध पर हमलावर होने की गलती नहीं करेंगे। शायद यही वजह थी कि इसने बबांगे धोल हज्जाज तक पैगाम भेजा था, सिंध का रुख किया तो इराक और अरब से भी हाथ धो बैठोगे, हमारा बजरंग बली तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नीज तो नाबूद कर डालेगा। बजरंग बली पर खुद इसे कितना एतमाद था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने अपनी फौज में 10 गुना से ज्यादा का इजाफा किया और हिंदुस्तान के हर राजा से, चाहे वो नामी का राजा क्यों ना हो, बवक्ते ज़रूरत भरपूर मदद की दरख्वास्त की। फिर इसी पर बस नहीं की, सरकर्दा पंडितों को बुलाकर हुक्म दिया कि फसाद करदा बुद्धों को चुन चुनकर ख़त्म करा दो। खबरदार बुद्धों का शीरख्वार बच्चा तक जिंदा ना बचने पाए। वजह इस बेईमाना हुक्म की ये थी कि उबैदुल्ला की लश्कर कशी के दौरान बुद्ध गैर जानिबदार रहे थे। 1965 में पाक भारत जंग के दौरान मरहूम शोरश काश्मीरी ने एक ऐसा जुमला कहा था जो न सिर्फ हिंदू धर्म की 100% तर्जुमानी करता है, बल्कि अब तो ज़रबुल मिस्ल बन चुका है। उन्होंने फरमाया था कि ये वो कौम है जिसने हर ताकत की पूजा की है, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, और हर कमज़ोर को कुचला है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो।
بدھ کمزور تھے، نہتے تھے، عدم تشدد اور اہنسا کے ماننے والے تھے۔ اس ڈر سے کہ جوتے تلے آ کر کوئی چونٹی نہ ماری جائے، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ راجا کی ایما پر بااثر پنڈتوں نے ہندوؤں کو اکسایا تو اچانک فسادات شروع ہو گئے۔ فسادیوں کو مزے آ گئے، بدھوں کو مارنے اور ان کے گھروں کو نظر آتش کرنے اس طرح جاتے گویا جشن منا رہے ہوں۔ ساتھ میں لوٹ کا مال گھر لے جانے کے لیے گاڑیاں ہوتی، عورتوں، مردوں اور بچوں کو قتل کرتے، ان کا مال و اسباب گاڑیوں میں لادتے اور اجڑتے ہوئے گھروں کو آگ لگا دیتے۔ بدھوں میں اتنی سخت کہاں تھی کہ فسادیوں کے مقابل آتے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ فسادیوں کو راجہ داہر کی سپاہیوں کی پشپناہی حاصل تھی۔ کچھ خوش فہم، رحم اور انصاف کی بھیک مانگنے راجہ داہر کے پاس گئے تو اس نے سوکھا سا منہ بنا کر کہہ دیا، تھوڑا انتظار کرو، تمہاری مدد کے لیے عراق سے حجاج آ رہا ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر بدھوں نے سندھ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جائے پناہ مکران تھی کہ سندھ سے متصل تھی اور وہاں کا عامل مسلمان تھا۔ چند ہی ہفتوں میں پورے سندھ کے بدھ گدے کے سینگوں کی طرح غائب ہو گئے، مگر راجہ داہر کے ظلم اور انتقام کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ حکم دیا کہ بدھوں کی بچی کچھ عبادت گاہوں کو بھی راکھ کر دو۔ نظر آتش ہونے والی سمادھیوں میں راجہ داہر کے باپ راجہ چندر کی بھی سمادھی تھی، جسے اس نے اپنے خرچ اور اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا تھا، مگر راجہ داہر کو اس کے جلنے کا کوئی قلق نہیں ہوا۔ الٹی خوشی ہوئی کہ بدھوں کی اہم یادگار بھی بالآخر اپنے انجام کو پہنچی۔ ادھر سے بدھ بھاگ کر مکران جا رہے تھے اور ادھر عامل مکران کو اپنے تحفظ کی فکر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے خلیفہ اور حجاج کے پاس کاسے دوڑائے کہ راجہ داہر پاگل ہو چکا ہے، کوئی بعید نہیں کہ اس کا پاگل پن بدھوں کے تعاقب میں اسے مکران تک لے آئے۔ حکومت کے انتظامات کے سلسلے میں محمد بن قاسم کو کبھی کبھی مستقر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ شروع میں نمرہ کی مفارقت میں اتنی پریشان ہو جاتی تھی کہ کھانا پینا چھوٹ جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم باہر جاتا تو ہنسی خوشی اسے رخصت کرتی، اس کی غیر موجودگی میں اپنے کسی کول و پھیل سے اس کا اظہار نہیں ہونے دیتی کہ وہ شوہر کی کمی محسوس کر رہی ہے۔ تاہم کنیزوں کی تیز نظریں پھر بھی بھانپ جاتی کہ نمرہ کی چہرے کی شگفتگی غائب ہو گئی ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ شوہر ابھی واپس نہیں آئے گا، بے چین و مضطرب بار بار دروازے کا طواف کر رہی ہے۔ پھر محمد بن قاسم کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آتا تو نمرہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا اور یوں لگتا جیسے اس کے بدن کا ایک ایک عضو رقص کر رہا ہو۔ کنیزیں ایک دوسرے کی کمر میں کوہنیاں مارتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتی، یہ بنت حجاج ہیں، یہ تھوڑی دیر پہلے ایسی گمسم بیٹھی تھی کہ پیدائشی گونگی بہری ہو، اب دیکھو کیسی چٹاک پٹاک چل رہی ہے، اور ہنسنے کی بات ہو یا نہ ہو کس طرح کہہ کے نکلے پڑ رہے ہیں، کسی معمولی شخص کی نہیں، عامل فارس کی بیوی تھی۔ عامل بادشاہ تو نہیں ہوتا، البتہ بادشاہ جیسا ضرور ہوتا ہے، موجود ہو یا نہ ہو اس کے مستقر اور اہل خانہ کی کما حق کا حفاظت کی جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ شوہر کی عدم موجودگی میں نمرہ کو شوہر کی کمی تو یقیناً محسوس ہوئی، لیکن عدم تحفظ کا احساس کبھی نہیں ہوا۔ یوں بھی بہادر باپ کی بہادر بیٹی اور دلیر شوہر کی دلیر بیوی تھی، ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی ایک رات سوتے سوتے اس نے اچانک رونا اور چیخیں مارنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم کی غیر موجودگی میں ایک کنیز اس کی خوابگاہ میں سوتی تھی، چیخیں سن کر نہ صرف وہ بیدار ہوگی بلکہ خوابگاہ کے باہر کی کنیزیں بھی بے تحاشا خوابگاہ کی طرف دوڑ پڑی۔ معلوم ہوا کہ نمرہ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے کنیزوں کو اپنا خواب نہیں سنایا، لیکن خواب کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ باقی رات سجدے میں گر کر گزار دی۔ اگلے روز محمد بن قاسم اپنی مہم سے واپس آیا تو جان میں جان آئی، سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا۔ شوہر کے سینے پر سر رکھ کر بتایا کہ اس نے خواب میں 2 پریاں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت پریاں تھیں کہ ان پر نظریں ٹکائی نہیں ٹک رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں انتہائی بدصورت چڑیلیں بن گئی، اور ان میں سے ایک نے میرے جسم کو دبوچ لیا اور دوسری نے سینے میں شگاف کر کے میرا دل نکالا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ تکلیف اور درد کے باعث میری چیخیں نکل گئی، ایسا خوفناک خواب تھا کہ ابھی تک سینے میں درد ہو رہا ہے۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا، بولا ایسے خواب عموماً بدہضمی کے نتیجے میں آتے ہیں، رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا؟ نمرہ نے معصوم نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں، پھر ہنس کر خود ہی وضاحت بھی کر دی، بھوک ہی نہیں لگی۔ اوہ ہو! محمد بن قاسم نے نمرہ کے بالوں کو اس کے چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا، کتنی مرتبہ کہا ہے خالی پیٹ مت سویا کرو، پیٹ خالی ہو تو دماغ میں چڑھ جاتی ہے۔ پھر موضوع بدل کر عجیب سی نظروں سے نمرہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کا جائزہ لیتا ہوا بولا، سیاہ گھٹاؤں کے پیچھے چاند جا چھپا ہے، سزا کسے دوں؟ گھٹائیں بھی میری ہیں اور چاند بھی میرا اپنا ہے، اپنوں کو سزا نہیں دی جاتی، پیار کیا جاتا ہے۔ نمرہ خواب کو بھول گئی اور اگلے لمحے اپنی باہیں شوہر کے گلے میں حمائل کر دی۔
مکران کے قاصد حجاج بن یوسف کے پاس گئے اور اسے عامل مکران کی تشویش سے آگاہ کیا۔ حجاج نے ایک بار پھر خلیفہ ولید سے بازیابی کی اجازت چاہی اور اس کے حضور پہنچ کر درخواست کی کہ سندھ پر لشکر کشی کا حکم دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وعدہ کیا کہ اس مہم پر جس قدر خرچ آئے گا انشاءاللہ اس سے دگنا خزانے میں جمع کروا دیا جائے گا۔ مکران کے قاصد پہلے خلیفہ کے پاس گئے تھے اور اسے پریشان اور متذبذب کر گئے تھے۔ ہندوستان کے کمرہ شرکی اتھا تاریکی میں اسلام کے نور کی ایک چھوٹی سی شمع مکران میں روشن تھی اور آثار ایسے تھے کہ بروقت قدم نہیں اٹھایا گیا تو کفر کا گھٹا ٹوپ اندھیرا جلد ہی اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خلیفہ ولید دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے اجازت کیوں نہیں دی اور ٹال مٹول سے کام کیوں لیا۔ اس نے جہاد کی غیر مشروط اجازت دیتے ہوئے کہا، جہاد فی سبیل اللہ خزانہ بھرنے کی نیت سے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ جاؤ اخراجات کی طرف سے بے فکر ہو کر جہاد کی تیاری کرو۔ اجازت مل گئی تو حجاج بن یوسف نے فارس میں مقیم اپنے داماد محمد بن قاسم کے پاس سانڈنی سوار دوڑا دیا۔ نمرہ کو لے کر فوراً بغداد پہنچ جاؤ۔ گمان غالب تھا کہ بیٹی اور داماد اس مختصر سی عبادت کو معذوری کا پروانہ نہ سمجھ لیں، اس لیے اس میں اتنا اضافہ کر دیا، تمہیں زیادہ بہتر اور زیادہ اہم عہدہ تفویض کیا جا رہا ہے۔ سیاسی مسلط کے باعث عہدے کی نوعیت کے بارے میں کھل کر لکھنا مناسب نہیں تھا۔ وطن کس کو پیارا نہیں ہوتا۔ نمرہ کو معلوم ہوا کہ باپ کا بلاوا آیا ہے اور شور کے لیے دوسرا شایان شان عہدہ تجویز ہوا ہے تو باغ باغ ہو گئی۔ نمرہ دوسری لڑکیوں سے مختلف نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کے لیے اس نے بھی وطن کو، گھر کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، سکی سہیلیوں کو اور نہ جانے کن کن دلچسپیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ باپ کا پیغام آیا تو اچانک ساری پچھلی یادیں تازہ ہو گئی۔ عراق میں گزارے ہوئے بہاروں جیسے دن یاد آ گئے۔ جلدی جلدی گھر جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اہلیان شہر کو معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے تو واویلا کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ حجاج کی خدمت میں وفد بھیجا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، لیکن نظر ثانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم کو جانا پڑا۔ شہر کے لوگ با چشم پرنم دور تک اسے رخصت کرنے گئے۔ نمرہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اہل فارس کے شور و غوغا سے متاثر ہو کر باپ اپنا حکم واپس نہ لے لے۔ روانگی کے وقت سکون و اطمینان کا پرمسرت سانس لیا۔ نمرہ قضا اور قدر سے ناواقف تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ مسرت و شادمانی عارضی ہے۔ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس نے جس کے وصال اور قرب کو اپنایا ہے، اس سے چھیننے کی تیاریاں ہو چکی ہے۔ عراق کی سرحد قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور اسی کی مناسبت سے محمد بن قاسم دور سے دور تر ہوتا جا رہا تھا۔ بہار کی متلاشی اور مطمئن نمرہ بے خبر تھی کہ مختصر سا قافلہ ایک ایسی خزاں کی سمت روا دواں ہے جس کی قسمت میں کوئی بہار نہیں ہے۔ اب تو باقی زندگی میں آس پری بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس راہ کو تکنا ہوگا جس پر اسے یکو تنہا چھوڑ کر اس کا عزیز جان شوہر روانہ ہو جائے گا۔ لاہور سے پرے ایک چھوٹا سا راجواڑہ ہوشیارپور تھا۔ یہ راجواڑہ کیا تھا؟ معمولی سا قصبہ تھا جو مہاراجہ جے چندر نے بطور جاگیر آسا کے پتا کو بخشا تھا۔ جہالت کی وجہ سے ہوشیارپور کی آبادی نے اسے راجہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ آسا بد کردار جوان تھا اور باپ کی ان پابندیوں سے جو اس کی راہ میں مزاحم ہوتی تھی نالا رہتا تھا۔ ایک بار بوڑھے باپ کو جاڑا بخار چڑھا تو اس پر رضائیاں ڈال کر اپنے آوارہ بدماش دوستوں سمیت اس طرح چڑھ بیٹھا کہ باپ کی سانس رک گئی۔ باپ کی موت کے بعد ہوشیارپور کا مالک بن گیا اور باپی کی طرح راجہ کہلایا، مگر رعیت بہت جلد اس سے بددل ہو گئی۔ وجہ اس کی آوارگی تھی۔ باپ کی جگہ پر بیٹھتے ہی اس کی رنگ رلیاں عروج کو پہنچ گئی تھی۔ ہوشیارپور میں کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کے پتا کو خطرہ لاحق رہتا تھا کہ آسا اس کی بیٹی کو اٹھوا نہ لے۔ کچھ باہمت لوگوں نے مہاراجہ جے چند سے شکایت کی، مگر اس نے کہا، جس کو جو علاقہ ہم نے بخش دیا سو بخش دیا، ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ راجہ داہر سندھ کا حکمراں تھا، لیکن روب پورے ہندوستان پر تھا۔ مہاراجہ جے چند کا ٹکا سا جواب سن کر لوگوں نے مناسب سمجھا کہ اپنا مقدمہ اس کے پاس لے جائیں کہ اس کی معمولی سی دھمکی بھی آسا کے ہوش ٹھکانے لگا دینے کے لیے کافی ہوگی، اور ہوا بھی یہی۔ راجہ داہر نے ہوشیار پوریوں کی رداد سنی اور ہرکارے بھیج کر آسا کو اپنے حضور طلب کیا۔ آسا بہت گھبرایا، لیکن جانا پڑا۔ نہ جاتا تو مہاراجہ جے چند ہاتھ میں بدوا کر اسے سندھ بھیج دیتا۔ کسی بڑے سے بڑے راجہ کی مجال نہیں تھی کہ داہر کی حکم عدولی کرنے کی جرت کرتا۔ آسا بالکل معصوم اور بھولا بالا بن کر راجہ کے دربار میں پہنچا، خدمت میں تحائف پیش کیے اور سوگند کھائی کہ بدخواہوں نے جھوٹی چغلی کھائی ہے، ورنہ مجھ جیسا نیک و شریف اور بال برہمچاری جوان پورے پنجاب میں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔
बाल ब्रह्मचारी के लफ्ज पर राजा दाहिर के कान खड़े हो गए। सारा गुस्सा काफूर हो गया। प्यार से तोहफे वसूल किए और हुक्म हुआ कि शाम का भोजन हमारे राजमहल में करो। आशा भोजन के लिए राजमहल में गया तो राजा के बजाय इसकी दोनों बेटियों और दासियों ने इसका इस्तकबाल किया। आशा को बताया गया कि राजा को अचानक राजधानी से बाहर जाना पड़ गया है और जाने से कब वो अपनी लड़कियों को खुसूसी हदायत दे गया है कि अपनी निगरानी में पंजाब से आए हुए नौजवान राजा को भोजन कराएं। भोजन के दौरान बदमाश आशा की नज़रों से ये बात मख्फी न रह सकी कि दोनों ही बहनें इस पर मेहरबान थी और जिस किस्म की मेहरबानी का सलूक इसे कर रही थी इसके पेश नज़र कहा जा सकता था कि दोनों की दोनों इस पर मरमिटी हैं। खुश होने के बजाय इसकी हालत गैर हो गई। सर पर लटकती हुई तलवार नजर आ गई। अव्वल तो इतने बड़े राजा की किसी लड़की की आंखों में आ जाना मौत को दावत देने से कम नहीं था। फिर वहां एक नहीं दो दो थी और दोनों का बस नहीं चल रहा था कि किस तरह दाल भात के बजाय अपने टुकड़े काट कर इसे खिला दें। भोजन के बाद एक जमाना शनास उधेड़ दासी आशा को तखली में लेकर पूछा, तुमने राजकुमारियों को देखा? आशा की हालत अबतर थी। कई लम्हों तक इस शशोपंज में मुबतला रहा कि जवाब हाँ में या नहीं, लेकिन किसी की आंखों में धूल तो नहीं झोंकी जा सकती थी। भोजन के समय दासी वही मौजूद। इसने आशा को राजकुमारियों की जानिब देखते हुए देखा था। झूठ किस तरह बोल सकता था? हकीकत बयानी से काम लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। दासी ने दूसरा सवाल किया और यह सवाल पहले सवाल से ज्यादा खौफनाक था। वो पूछ रही थी, राजकुमारी तुम्हें कैसी लगी? जाए फरार मुमकिन होती तो आशा दासी को धकेल कर वहां से दूर भाग जाता। अच्छी लगी कहता और बुरी लगी कहता तो दोनों सूरतों में मौत यकीनी थी। अच्छी लगने का मतलब था कि वो बदनजर था और बुरी लगने का मतलब था कि बदखा। दासी बला की चालाक थी। भाप गई कि आशा आसान सवाल का जवाब नहीं बन पा रहा। मुस्कुराकर बोली, भगवान की कृपा से दोनों की दोनों बड़ी सुंदर हैं। क्यों है ना यही बात? आशा ने बेवकूफों की तरह एक बार फिर हाँ में सर हिला दिया। राज की एक बात बताऊं? दासा ने आशा की परेशानी महसूस करते हुए कहा, महाराजा कहीं बाहर नहीं गए हैं, राजमहल में है। बाहर जाने को तो बहाना बनाया गया है। दरअसल वो तुमसे बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि तुम्हारा विधवा कर दें और तुम्हें अपना दामाद बना लें। महाराजा मेरा विधवा करना चाहते हैं? आशा ने थूक निकलकर हैरतज़दा होते हुए पूछा। राजकुमारी जी के साथ? दासी हंसने लगी। तुम अच्छे हो और अच्छे आदमी किसे अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें राज की बात बता दी है। तुम भी मुझे अपना समझकर दिल का राज बता दो। राजकुमारी तुम्हें पसंद है? इतना अहम राज फाश होने के बाद आशा को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। एक और नई परेशानी ने आन घेरा। महाराजा ने इसे अपना दामाद बनाना चाहता था, सो इसलिए बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यह था कि दोनों बेटियां बेवकूफ इस पर फरीफ्ता हुई थी। एक से ब्याह करता तो दूसरी का दिल टूट जाता। दिल टूटने की ज्यादा फिक्र नहीं थी। टूटे हुए दिल के बाद कोई इस जैसा सूरत और नेकसीरत आशा आकर जोड़ देता। असल इंतखाब का था। दोनों ही राजकुमारियां लाजवाब थी। इसमें से किसी एक को मुंतखब करना मुश्किल था। बहुत अच्छी हैं, इसने बड़े मुहतात अंदाज में जवाब दिया। दोनों ही अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। राजा जी से कह दूं कि विधवा की तैयारी करें। अजीब औरत थी। आशा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया ही नहीं था कि किससे शादी करेगा। उदासी थी कि फैसला सुने बगैर ही विधवा की तैयारियां कराई दे रही थी। पहले ये तो मालूम करो कि मुझे कौन सी राजकुमारी ज्यादा पसंद है। मगर अभी कह चुके दोनों ही बहुत सुंदर हैं और तुम्हें पसंद हैं। आशा बिल्कुल बेतकल्लुफ हो गया, परंतु मेरी गोद में एक ही आएगी। दासी को बहुत लुत्फ आया। बेख्तियार हंस पड़ी। अच्छा तो ये बात थी जिसने होशियारपुर के आशा जी को बौखला दिया था। इसने आशा को असल हकीकत से आगाह नहीं किया था। तो जसूसा हो गया कि देखना चाहिए इसने किस राजकुमारी को पसंद किया है। पूछा, तुम किससे विधवा करना चाहते हो? बड़ा मुश्किल सवाल था। वो सोचा कुछ जवाब समझ नहीं आया। इसने अपना बोझ दासी पर डाल दिया। तुम बताओ मुझे किससे ब्याह करना चाहिए? आशा ने कहा। मैंने तो दोनों सुंदरियों को पहली बार देखा है। तुम यहाँ शुरू से देखती चली आ रही हो, इसलिए मुझसे ज्यादा जानती हो। दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन है? मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती हैं। अच्छा तो यूं करो, राजा जी से कहो जिस राजकुमारी को मेरे लायक समझे इसी का हाथ थमा दे। इनका फैसला मेरा फैसला होगा। भगवान को गवाह बनाकर कहता हूँ, सारी जिंदगी अपनी पत्नी को दिलो जान से ज्यादा चाहूंगा। राजा जी से सूखी सीधी एक बात क्यों ना कह दूं कि तुम्हें दोनों पसंद है, इसलिए बड़ी छोटी दोनों को तुम्हारी झोली में डाल दे। भगवान के लिए ऐसी इन्होंनी बात करने की गलती मत बैठना। मैं बेचारा बेमौत मारा जाऊंगा। ये अनहोनी बात नहीं, दासी ने समझाया। मेरे, तुम्हारे या किसी और के लिए हो सकती है, पर जिस बात को महाराजा चाहे वो कभी अनहोनी हो ही नहीं सकती। जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है एक ही वक्त में मुझे दोनों बहनें मिल सकती हैं? समझ लो कि मिल गई। राज की एक बात और सुन लो।
مہاراجا کو تم اتنے بھاگے ہو کہ وہ دونوں کو صرف تم ہی سے بیانا چاہتے ہیں۔ سچ سچ کہہ رہی ہو؟ سانچ کو کیا آنچ؟ مجھے تمہاری مرضی معلوم کرنے بھیجا گیا تھا، سو معلوم کر لی۔ کل جب دونوں راجکماریاں تمہیں مالا پہنائیں گی تو خود ہی میرے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ چلتی ہوں، مہاراجا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ داسی چلے گی۔ آسا دیر تک گمسم بیٹھا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، ہے بھگوان، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم نے میرے اتنے اچھے بھاگیہ بنائے ہیں۔ راجا داہر ناستک اور ادھرمی نہیں تھا، جو کام بھی کرتا اچھا یا برا، غلط یا درست، دھرم کرم کے دائرے میں رہ کر کرتا تھا۔ دھرم کرم کا قائل نہ ہوتا تو پنڈتوں سے اشلوک پڑھوانے اور اگنی کے پھیرے لگوانے کی زحمت کیوں کرتا؟ اپنی سگی بہن کشلیہ کو ویسے ہی گھر میں ڈال لیتا، کسی کی ہمت تھی جو اسے روکتا یا ٹوکتا؟ مگر جس طرح اسے کشلیہ پیاری تھی، اسی طرح اپنا دھرم بھی پیارا تھا۔ یہی وجہ کہ اس نے کشلیہ سے باقاعدہ بیاہ رچا کر اسے باقاعدہ اپنی دھرم پتنی بنایا تھا۔ کشلیہ کے علاوہ اس کی ایک اور دھرم پتنی تھی، جسے اس نے برہم آباد کے بڑے مندر سے اٹھوایا تھا، لیکن باقاعدہ بیاہ اسے بھی کیا تھا۔ ایودھیا کی ودیا نے اسے پاپ کو پن میں تبدیل کرنا سکھا دیا تھا۔ دونوں جڑواں بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں بھی اس نے دھرم کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اگلے روز لڑکیوں سے آسا کے گلے میں برمالہ ڈلوا کر بیاہ کی بات تو بے شک پکی کر لی، لیکن ساتھ ہی شرط بھی لگا دی کہ پہلے پنڈت حساب کتاب لگا کر شبھ دن اور شبھ گھڑی معلوم کریں گے، پھر اس دن اور اس گھڑی ضروری پاٹ اور پھیروں کے بعد بیٹیوں کو آسا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آسا کو اس نے راج محل کے قریب ایک حویلی میں ٹھہرا لیا، دربار میں نمایاں پد دیا اور 25 گھڑ سوار اور 75 پیدل سپاہی رکھنے کی اجازت دی۔ نمرا نے اچانک اس عہدے کے بارے میں سنا جو باپ کی طرف سے اس کے شوہر کو تفویض کیا گیا تھا تو دل کی حالت غیر ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ شادی کو 8 ماہ کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خوشبو کو پھول سے الگ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پیار و محبت کرنے والوں کے لیے اتنا مختصر سا عرصہ گنی چنی ساعتوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی کیفیت میں اس پر نیم غشی سی طاری ہو گئی۔ بے اختیار ہو کر اس نے ہجر و فراق کی پریشان کن خبریں لانے والے شوہر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ چوڑے چکلے پسینہ آلود سینے کی برکت تھی یا کوئی غیبی اشارہ تھا؟ یوں لگا جیسے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہو اور شبنم میں نہائی ہوئی ہوا کے عطر بیز ہلکے ہلکے جھونکے چل رہے ہوں۔ ڈوبتے دھڑکتے دل کو ایسا سکون سا اطمینان محسوس ہوا جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کانوں میں آواز تو نہیں آ رہی تھی، بس احساس سا ہو رہا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، کتنی خوش قسمت ہے نمرا، تیرا شوہر ظلمت قطع سندھ میں ایمان کی شمع روشن کرنے جا رہا ہے، اور آج تجھے بھی دنیا کی اس عظیم ترین خواتین کے صف میں شامل کر لیا گیا ہے جنہوں نے دل میں میل لائے بغیر ہنستے مسکراتے اپنے شوہر کو کفر کا مقابلہ کرنے اور مرنے اور مارنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ تو نے پھر بھی 8 مہینے گزارے ہیں۔ اس دوران تصور کر، جس ایک ہی رات اپنے شوہر کے ساتھ سونا نصیب ہوا تھا اور اس کے شہید شوہر کو فرشتوں نے غسل جنابت کروایا تھا، جو عظیم مرتبہ اور رتبہ تجھے ملا ہے وہ گنی چنی بڑے نصیبوں والی عورتوں کو ملتا ہے۔ شوہر شہید ہو یا غازی کی حیثیت سے کامیاب و کامران ہو کر لوٹے، دونوں صورتوں میں بیوی برابر کی شریک ہوتی ہے۔ نہ سنائی دینے والی آواز نے اس کے تڑپتے دل کو حلق سے باہر نکلا پڑ رہا تھا تھام لیا۔ غشی کی کیفیت دور ہو گئی، روح و بدن پر ایسا سرور و انبساط طاری ہو گیا جس کا تجربہ اسے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ شوہر کے سینے سے سر اٹھایا تو جن آنکھوں میں محمد بن قاسم کے آنسو کی توقع تھی وہ مسرت سے چمک رہی تھی۔ جائیے، اس نے محمد بن قاسم کی تلوار کے دستے کو چوم کر کہا، میرا جسم یہاں ہوگا لیکن اللہ نے چاہا تو میری روح ہر مارکے میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ مجھے اس طرح رخصت کر رہی ہے گویا میں بھی جا رہا ہوں، حالانکہ ابھی تو فوجیں اکٹھا کی جائیں گی، سامان حرب کے انتظامات ہوں گے، بحری بیڑا ترتیب دیا جائے گا، ابھی نہ جانے کیا کیا ہوگا، جانے کم سے کم 1 مہینہ ہی لگ جائے۔ ابھی جائیں یا 1 مہینے بعد؟ نمرا نے خود کو شوہر کے بازو میں سموتے ہوئے جواب دیا، انشاءاللہ میں ہمیشہ ثابت قدم رہوں گی۔ محمد بن قاسم نے شاید نمرا کا جملہ نہیں سنا۔ وفا شعر بیوی سے جدا ہونے کا تصور ایک اس کے احساسات پر غالب ہو گیا تھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کون جانے یہ چند ایام ہمارے وصل و قرب کے آخری ایام ثابت ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمرا نے شوہر کے بازو سے اپنا سر اتنی صورت سے نکالا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ آخری ایام کا گلہ تو ایسے شخص کو کرنا چاہیے جس نے موجودہ زندگی میں سب کچھ سمجھ لیا ہو، حالانکہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے جہاں بچھڑنے والے کبھی نہ بچھڑنے کے لیے یکجا ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے رتبے سے بلند نوازا تو انشاءاللہ جلد یا بدیر جنت میں ہماری ملاقات ہوگی، ایسی ملاقات جس میں ہجر و فراق کی کوئی گھڑی نہیں ہوگی۔
محمد بن قاسم مسکرانے لگا، نہ صرف مسکرانے لگا بلکہ فخر سے اس کا سر اونچا ہو گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بوٹے سے قد کی 15 سالہ لڑکی کتنے بڑے دل اور کتنے عظیم حوصلے کی حامل ہے۔ اس کی نظر اپنی عمر پر نہیں گئی، وہ خود کون سا بڑا تھا، صرف 17 سالہ نوجوان تھا۔ اس نے نمرہ کے دل اور حوصلے کو دیکھا تو حجاج بن یوسف نے بھی داماد کے دل اور حوصلے کو دیکھ اور سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری کے باوجود اس نے محمد بن قاسم کو سندھ کی مہم پر جانے والے اس اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا جس کے کم و بیش ہر سپاہی کی عمر اپنے سالار سے زیادہ تھی۔ جذبہ جہاد سے سرشار 3 افراد تو ایسے تھے جو 60 کی عمر سے بھی تجاوز کر چکے تھے۔ حجدر بن مالک جو کبھی بہت بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا مگر تائب ہو کر محمد بن قاسم کے قدموں میں پہنچ گیا تھا، 50 سال کا تھا، مگر کیا مجال کے لشکر کے کسی فرد نے محمد بن قاسم کی کم عمری کی طرف اشارہ کر کے چھوٹوں کو اس کے عہدے پر اعتراض کیا ہو۔ خلیفہ ولید البتہ معترض ہوا تھا، اس کا خیال تھا کہ سپہ سالار کے انتخاب میں حجاج بن یوسف نے جانبداری سے کام لیا ہے، لیکن جب اس نے لشکر کے اہم عہدیداروں کو طلب کر کے محمد بن قاسم کی جگہ کسی دوسرے سپہ سالار کو منتخب کرنے کے لیے کہا تو سب نے یک زبان ہو کر محمد بن قاسم پر اعتماد کا اظہار کیا اور خلیفہ کو بتایا کہ صرف محمد بن قاسم کی قیادت ہی لشکر کو متحد رکھ سکتی ہے، اگر اسے تفویض کردہ عہدے سے ہٹایا گیا تو لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی اور جہاد کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ خلیفہ ولید حجاج بن یوسف کی دور بینی اور دور اندیشی کا پہلے ہی قائل تھا، اس واقعے کے بعد مزید قائل ہو گیا۔ راجہ داہر کے حکم پر پنڈت دونوں جڑواں بہنوں کے لگن کی تاریخ نکالنے بیٹھے، اپنا سارا زور لگا ڈالا لیکن تاریخ کس طرح نکل کر نہیں دی۔ مجبور ہو کر انہوں نے اس بوڑھے پنڈت کی خدمت حاصل کی جو سنسار کو تیاگ کر روڑ کی خشک پہاڑی کی گفا میں جا بیٹھا تھا۔ تیاگی پنڈت نے پیشکوں الٹا پلٹا انگلی کی مدد سے زمین پر کنڈل کھینچے اور تھوڑی سی محنت کے بعد تاریخ نکال دی۔ تیاگی کی سیوا میں جانے والے پنڈت خوش ہو گئے، پرانے چاولوں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ گفا سے باہر نکل کر خوش ہوتے لگن کی تاریخ پر نظر ڈالی تو آنکھیں پھٹ گئی اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تیاگی پنڈت نے لگن کی جو شبھ تاریخ نکال کر دی تھی وہ 500 برس بعد کی تھی۔ گویا دونوں بہنوں اور آسا کو شادی کے بندھن میں باندھنے کے لیے اتنا عرصہ درکار تھا کہ 5000 مر کر اور 5000 نئے جنم لے کر ہی اس فرض سے نمٹا جا سکتا تھا۔ ناممکن کو ممکن بنانا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ راجہ داہر کا حکم تھا کہ شبھ دن اور شبھ گھڑی کا نکالو، نہ نکالتے تو نااہل ٹھہرتے، نااہل ٹھہرتے تو راجہ کھڑے کھڑے انہیں قتل کروا دیتا۔ وہ نااہلوں کو پالنے کا قائل نہیں تھا۔ سارے پنڈت سر جوڑ کر بیٹھے، کیا کرے تو کریں۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی فرضی تاریخ نکال کر راجہ کی چہیتی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرا دے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ شبھ دن اور شبھ گھڑی میں بیاہ نہ ہونے کے کارن پتی اور پتنیوں کی ٹھیک پرکار نہیں بنے گی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور علیحدگی تک نوبت آ جائے گی۔ پرنتو اس سمے کوئی نہیں دیکھے گا کہ سارا پھل شبھ تاریخ میں بیاہ نہ رچانے کا ہے۔ اس وقت تو سب کی توجہ پتی اور پتنیوں کی لڑائی جھگڑے پر ہوگی، الزام تاریخ یا پنڈتوں کو نہیں، پتی اور پتنیوں کو دیا جائے گا۔ بس انہوں نے 1 ماہ بعد کی تاریخ نکالی، مگر انہی میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ اتنی جلدی سر پٹول کرانا مناسب نہیں ہے، راجکماری کو کچھ دن اور باپ کے راج محل میں عیش کر لینے دو۔ 2 ماہ بعد کی تاریخ پر بھی یہی اعتراض ہوا، مگر اس اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ راجہ جلد از جلد بیٹیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، 2 مہینے بعد کی تاریخ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بس بالا اتفاق رائے 1.5 ماہ بعد کی شبھ تاریخ کا شبھ دن مقرر کر دیا۔ شبھ گھڑی بھی تجویز کر دی کہ پھیرے سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے ہو جائے۔ سورج ڈھلتے ہی راہول کا راز شروع ہو جائے گا۔ راہول خود غیر شادی شدہ تھا، اس لیے کسی کی شادی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر اس کے راج میں کوئی شادی کرنے کی غلطی کر بیٹھتا تو وہ شادی شدہ جوڑے کو تباہ و برباد کر ڈالتا تھا۔ فرضی تاریخ، فرضی دن اور فرضی گھڑی تجویز کرتے وقت پنڈتوں نے یہی نہیں دیکھا کہ اس سمے اگوتری دیوی کا راج تھا جو سرے سے شادی بیاہ کی قائل ہی نہیں تھی۔ معزز سامعین حضرات، محمد بن قاسم کی یہ تاریخی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔